अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं न्यूज़ टॉक। मैं हूं यशवीन जमाल। नैब तरामीम केस में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ हुकूमत की नजर सानी दरखास्त पर आज समाअत हुई। समाअत के आगाज़ पर अदालती कार्रवाई की लाइव स्ट्रीमिंग पर लार्जर बेंच में इख्तलाफ नजर आया। समाअत शुरू हुई तो एडवोकेट जनरल खैबर पख्तूनख्वा ने नैब तरामीम केस को बराह रास्त नशर करने की इस्तदा कर दी, जिस पर चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने रिमार्क्स दिए कि हम मफादे आमा के मुकदमात की बराह रास्त नशरियात करते हैं। ये मफादे आमा का मामला नहीं है बल्कि तकनीकी मामला है। आप अदालत की कार्रवाई को मुतासिर ना करें और अपनी नशिस्त पर बैठ जाएं। इस मौके पर जस्टिस अजहर मिनल्ला का कहना था कि इससे कबल मुकदमे की समाअत को बराह रास्त नशर किया गया था, लिहाजा आज भी लाइव दिखाना चाहिए। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने रिमार्क्स दिए कि हमने इनको यानी इमरान खान को पेश होने की इजाजत दे दी है, बराह रास्त नशरियात की इजाजत नहीं दे सकते। जिसके बाद चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने लार्जर बेंच में शामिल जस्टिस जमाल मंदोखेल और जस्टिस अमीनुद्दीन खान से मुशावरत के बाद समाअत में वक्फा कर दिया। वक्फे के बाद समाअत का आगाज हुआ तो चीफ जस्टिस पाकिस्तान का कहना था कि मुकदमे की बराह रास्त नशरियात की दरखास्त को 4-1 के तनासब से मुस्तरद कर दिया गया है। 5 रुकनी लार्जर बेंच में सिर्फ जस्टिस अतर मिनल्ला ने बराह रास्त नशरियात का कहा, जबकि दीगर मुअज़्ज़िज़ जजेस ने इस राय से इख्तिलाफ किया है। इसके बाद नैब तरमीमी केस में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ हुकूमत की नजरसानी दरखास्त पर समाअत का बाकायदा आगाज कर दिया गया। दौरान समाअत लार्जर बेंच में शामिल जस्टिस जमाल मंदोखेल की जानिब से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की तकरीर में चंद जजेस को काली भेड़ें करार देने का मामला भी उठा दिया गया। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने रिमार्क्स दिए कि वज़ीर आज़म ने हमें काली भेड़ें कहा है, फैसला पसंद आए तो जजेस ठीक हैं, फैसला पसंद ना आए तो हम काली भेड़ें बन जाती हैं। जस्टिस अजहर मिनल्ला का कहना था कि अटॉर्नी जनरल साहब अदलिया में कोई काली भेड़ें नहीं हैं, वज़ीर आज़म साहब को बता दें। अगर अदलिया में काली भेड़ें हैं तो रेफरेंस फाइल कर दें, हम काली भेड़ें नहीं काले भूंड हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के बयान की वजाहत देते हुए अटॉर्नी जनरल का कहना था कि वज़ीर आज़म ने मौजूदा जजेस के बारे में ये बात नहीं की है, जिस पर जस्टिस अतर मिनल्ला का कहना था कि वज़ीर आज़म साहब को शक का फ़ायदा दे देते हैं। समाअत के इख्तिताम से कबल बानी PTI और चीफ जस्टिस पाकिस्तान के दरमियान मुकालमा भी हुआ, जिसमें बानी PTI ने सानहा 9 मई पर जुडिशल कमीशन की तश्कील, इंसानी हकूक़ की पामाली और 8 फरवरी को होने वाली इंतखाबी धांधली से मुताल्लिक PTI की दरखास्तों को जल्द समाअत के लिए मुकर्रर करने की इस्तदा भी की, जिस पर चीफ जस्टिस पाकिस्तान का कहना था कि इस वक्त अदालत के सामने नैब तरमीमी केस है, उसी पर फोकस करेंगे। ये आज के कुछ इशूज़ हैं। इसके अलावा भी आप जानते हैं कि बहुत से मामला हैं, खासतौर पर अगर हम अदालती इशूज़ के हवाले से बात करें, 2 मजीद केसेस के अंदर बानी PTI जो है उनको 9 मई के 2 मजीद केसेस के अंदर उनको जो है बरी कर दिया गया। और उन 2 केसेस में भी यही कहा गया है जो पहले केस में कहा गया था कि शवाहिद जो है वो नाकाफ़ी हैं। तो ये भी एक इशू है, इस पर भी बात करेंगे। हमारे साथ जो मेहमान शख्सियात मौजूद हैं, तारुफ करवा के हम गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। प्रेसिडेंट है इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के रियासत अली आज़ाद साहब ने हमें ज्वाइन किया, बहुत शुक्रिया सर आपका, आपके वक्त के लिए। मेंबर है नेशनल असेंबली के पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से राजा कमरुल इस्लाम साहब मौजूद है, बहुत शुक्रिया सर आपका भी, आपके वक्त के लिए। सीनियर रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के शौकत यूसुफ सईद साहब हमारे साथ मौजूद है, बहुत शुक्रिया सर आपका भी, आपके वक्त के लिए। मैं रियासत साहब आपसे गुफ्तगू का आगाज़ कर लूँ। सर सबसे पहले तो ये काली भूंड क्या होते हैं सर? काली भेड़ें तो हमने सुनी है, पता है क्या होती है, भूंड क्या होता है? ये अब ऐसे इस पे मैं क्या कमेंट करूं। हाँ, ये जो भीड़ें नहीं होती उनके अंदर मेरे ख्याल में वन ऑफ द काइंड है। हाँ, तो उसको क्या मतलब लें फिर हम? आप ये तो कहने वाले ही उनका मतलब बता सकते हैं। मैंने पहली दफा किसी कोर्ट के अंदर ये लफ्ज सुना है। हाँ, तो इसलिए ये चूंकि किसी कानून के अंदर मौजूद नहीं, मैंने कहा आप तो जस्टिस आपकी कोर्ट में पेश भी होते रहे ना, शायद उनके मिजाज को कुछ समझते हो आप। वो बस उन्होंने आज़राए मिजाज ये बात की है। चूंकि देखे काली भेड़ें कहना तो बिल्कुल नामुनासिब बात है। आप अदलिया को मिन हैसुल इदारा आप काली भेड़ें नहीं कह सकते, आप स्कैंडलाइज नहीं कर सकते, आप रिडिकुलस नहीं कर सकते। उनकी जजमेंट को आप जितना मर्जी है क्रिटिसाइज करें, ये आपको हक है। और मैं कहता हूँ किसी भी इदारे के खिलाफ ऐसे अल्फाज जैसे उसकी तौहीन या मैं समझता हूँ कि नामुनासिब लफ्ज़ों ये इस्तेमाल नहीं करने चाहिए। कोई भी इदारा किसी भी दूसरे इदारे के खिलाफ उसको ऐसा नहीं करना चाहिए, चूँकि हमें एक नॉर्मल इंसान की तरह बिहेव करना चाहिए। और मैं समझता हूँ कि अगर आप किसी ओहदे पे बैठे तो मैं समझता हूँ कि एक नॉर्मल इंसान है तो आप वहाँ पे बैठे हुए और ऐसी बातों से दरगुजर करना चाहिए और गुरेज करना चाहिए और ऐसा नहीं कहना चाहिए। दोनों पार्टीज को जो है इसके ऊपर बिल्कुल मैंने तमाम इदारों की मैंने बात, लेकिन अटॉर्नी जनरल की एक्सप्लेनेशन को कैसे देखते हैं? वो कहते हैं जी हाजिर सर्विस जजेस को तो नहीं कहा, लेकिन जब फैसलों को क्रिटिसाइज करते हैं तो पुराने जजेस के फैसले तो नहीं होते नहीं, फिर तो उसमें नाम लिया जा सकता था ना। आप ये कहते कि जी जिन्होंने फलां भुट्टो केस को डिसाइड किया उसके अंदर ये रेशो थी, इन्होंने डिसेंटिंग नोट दिया था, ये उन जजेस की मैं बात कर रहा हूँ, मैं जस्टिस मुनीर की बात कर रहा हूँ, मैं फलां की, आपको नाम लेना चाहिए था। और अगर आपने नाम नहीं लिया
تو یہ موجودہ عدلیہ کو بھی کہا جا سکتا ہے یا ساری کی ساری عدلیہ کو بھی کہا جا سکتا ہے اور تمام ہائی کورٹ کے ججز کو بھی اس کا مقصد اور مطلب لیا جا سکتا ہے. اب یہ تو بات وہ کلیریفائی کر سکتے جنہوں نے کہی ہے, چونکہ اس جسٹ کے اندر جتنا ہم نے سنا اس کے اندر ڈسٹنکشن نہیں تھی, تو میں سمجھتا ہوں وہ ٹھیک ہے, وہ بھی انہوں نے بینیفٹ آف ڈاؤٹ دے دیا. لیکن اگر ایسا ہو تو پھر جو کنٹیمپٹ آف کورٹ آرڈیننس ہے اس کے تحت جو ہے, اور دوسرا 204 آرٹیکل کانسٹیٹیوشن آف 1973 اس کے تحت یہ کنٹیمپٹ ہے اور اس میں انفارمر کا ہونا ضروری ہے. لیکن اگر سپریم کورٹ خود بھی اس پہ ایکشن لینا چاہے, جیسے واڈا کیس میں انہوں نے لے لیا, وہ جو ایم کیو والے مصطفیٰ کمال والا اس پہ لے لیا, تو اس کے علاوہ اگر کوئی پرائیویٹ شہری یا شخص درخواست دے دیتا ہے سپریم کورٹ آف پاکستان میں یا کسی بھی آنریبل ہائی کورٹ میں, وہ درخواست دے دیتا ہے تو گراؤنڈ ہے, تو اس پہ کنٹیمپٹ آف کورٹ کی پروسیڈنگ ہو سکتی ہے. راز صاحب کیا ضرورت ہے اس طرح کی؟ یہ آپ کو پتہ ہے یہ ڈسکشن پہلے بھی ہو رہی تھی جب پرائم منسٹر صاحب نے یہ بات کی تھی, لیکن آج تو پھر عدالت کے اندر ہی ڈسکس ہو گئی یہ بات. اور جسٹس مندوخیل نے تو بڑی ناراضگی کا اظہار ہوتا ہے نا جب انہوں نے کہا جی کہ فیصلہ پسند آئے تو ججز اچھے ہیں, فیصلہ پسند نہ آئے تو ہم کاری بھیڑیں ہو جاتی ہیں. اس طرح کی سٹیٹمنٹس دینی چاہیے چیف ایگزیکٹو کو پاکستان کے. لیکن بہت سے فیصلے ایسے ہوئے پاکستان کی عدالتی تاریخ میں جو کسی کو پسند کیا آنے تھے, انہوں نے بڑے اثرات ڈالے. کبھی اثرات میں سمجھتا ہوں ہمارے, آپ دیکھ لیں کہ معیشت میں پہ بھی اور دیگر معاملات پہ بھی. تو پولیٹیشین کا ایک مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ وہ جب بات کر رہا ہوتا ہے, تقریر کر رہا ہوتا ہے, تو بہت سے الفاظ کئی دفعہ آؤٹ آف کانٹیکسٹ یا وہ بھی نکل جاتے ہیں سلپ آف ٹنگ سے. وہ چونکہ اکثر یہ اس قسم کے محاورے سیاستدانوں کے منہ پہ ہوتے ہیں تو ایسے نکل جاتے ہیں. لیکن مجھے یہ نہیں سمجھ آئی کہ کالی بھیڑ کا آخر قصور کیا ہوتا ہے. یعنی دیکھیں نا, بھیڑوں میں وہ بھی اتنا ہی دودھ دیتی ہے, وہ بھی اس کی بلکہ جو وہ وول ہے وہ زیادہ مہنگی بکتی ہے, زیادہ مہنگی ہوتی ہے. اچھا وہ بھی گھاس کھاتی ہے, گھاس کے علاوہ کوئی نقصان نہیں کرتی. آڈ ون آؤٹ ہے نا, تو بس اچھا. لیکن آج ایک نئی چیز ابھی آپ نے بیان کی, وہ بھونڈ والی, وہ کیوں کہا گیا؟ یعنی یہ بھی بڑی دلچسپ بات ہے کہ اب جو میں چونکہ ذرا نیچر سے زیادہ قریب دیہاتی آدمی ہوں, تو بھونڈ کی مختلف کریکٹرسٹکس ہوتی ہیں. ایک تو یہ ہے کہ وہ چین کی نیند نہیں سونے دیتا, تو وہ بھون بھون اس کی آواز, وہ بھونڈ کو مطلب جگانے کے معنوں میں بھی ہے. دوسرا یہ ہے کہ شاید پتہ نہیں انہوں نے کس کنٹیکسٹ میں کہا, بھونڈ جب کسی درخت پہ آ جائے تو وہ چٹ کر جاتا ہے اس کو, پتے سارے بیری کے پتے جو ہیں وہ سارا صفایا کر جاتا ہے, یعنی باقی لوگوں کا حق مارتا ہے وہ جو اس سینس میں. تو ہو سکتا ہے آپ کی بات سے پھر یہی مطلب سمجھ آتا ہے کہ شک کا فائدہ دینے سے پہلے کائنڈ آف وارن کر رہے تھے کہ نقصان بھی ہو سکتا ہے. پھر نوجوانوں میں اس کا کوئی اور بھی مطلب تھے. بہرحال وہ مختلف مطالب کے حوالے سے, اور بھونڈ لڑ جائے تیرا صاحب میرا خیال وہ بھی بڑا نقصان دہ ہوتا ہے. نہیں, یہ بنائن ہوتا ہے جو بھونڈ ہے. اچھا, یہ بنائن ہوتا ہے. تو میرا خیال ہے بات بھی بنائن ہے, پھر جانے دیتے ہیں. بلکہ اس میں ایک اور بھی چیز ہے کہ اس کو اکثر بچپن میں ہم نے دیکھا ہے کہ بچوں نے ایک چھوٹے سے کسی دھاگے کے ساتھ باندھ کے تو اس کو ایز اے ٹوائے بھی یوز کرتے ہیں, وہ اڑتا ہے. لیکن اب آپ نے دیکھے نا ان کے کامنٹ پہ اتنی دیر لگا دی, اپنے مدعے پہ آپ نہیں آئے کہ پرائم منسٹر نے کیوں کہا. تو میں نے یہ تو پہلے بتا دیا کہ یہ کئی دفعہ گفتگو کے دوران جذباتیت میں کوئی ایک خاص وہاں پہ کیفیت تھی, ایک ایسی. پرائم منسٹر جذباتی ہو کے عدلیہ کے ادارے کو, ججز کو ٹارگٹ کرے, یہ ڈزنٹ میک سینس. ایسا کیا ہوا ہے آج کل کہ اتنے جذباتی ہو گئے؟ وہ ایک سیاسی اجتماع تھا, اور اس میں وہ وزیر اعظم ہیں, اجتماع جو بھی وہ وزیر اعظم بھی ہیں, لیکن وہ ایک سیاسی رہنما بھی ہیں. وہ ایک سیاسی اجتماع تھا, وہاں پہ بڑی جذباتی کیفیت تھی. چونکہ میاں نواز شریف صاحب کو وزارت عظمیٰ سے ہی محروم نہیں کیا گیا تھا, ساتھ ان کو صدارت سے بھی محروم کیا گیا تھا. وہ ایک جذباتی معاملات پر پھر 28 مئی یوم تکبیر کے حوالے سے بھی ایک جذباتی فضا تھی, وہ ایک بڑا یادگار دن ہے. تو اس میں شاید مزید بات کرتے ہیں آپ سے, یوسف علی صاحب کو گفتگو میں شامل کر لوں. سر, آج کے دن کی پروسیڈنگ, ایک تو اس بات پہ کوئی کامنٹ کرنا چاہتے ہیں تو ضرور کریں گے جو بھی ہم بات کرتے ہیں پرائم منسٹر کی سٹیٹمنٹ کے حوالے سے. ساتھ ہی ساتھ کہیے گا کہ لائیو ٹیلی کاسٹ کرنے دیا گیا پھر سے اس ایشو کو. جب سے خان صاحب 2 دفعہ پیش ہوئے, اس سے پہلے تو اس کی لائیو سٹریمنگ ہو رہی تھی. آج بھی پھر یہ کہا گیا کہ یہ مفاد عامہ کا کیس نہیں ہے, ٹیکنیکل ایشو ہے, ضرورت نہیں ہے لائیو سٹریمنگ کی. دیکھیں, میرے خیال سے یہ جو ججز کے حوالے سے پرائم منسٹر کے منہ سے جو کچھ نکلا, بات کبھی مک توڑتا ہے, کبھی کہتا ہے میں پیٹ پھاڑوں گا, کبھی کروں گا, یہ بات بڑے بے قابو ہوتے ہیں. لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ عدلیہ کو اپنی عزت کرانی چاہیے. عدلیہ ایک بہت ہی محترم, اور کیونکہ کے اندر عدلیہ میں انصاف نہیں ہوگا, عدلیہ انصاف نہیں کرے گی تو ملک چل نہیں سکتا ہے. ملک
بھی نہیں آگے بڑھ سکتی ہے, لوگوں کی آزادی ختم ہو جاتی ہے اور انسانی حقوق پہ بہت بڑا برا اثر پڑتا ہے. تو کے بارے میں تو میں کہتا ہوں کہ احترام ہونا بھی چاہیے, اور اگر نہیں ہوتا اور وہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ ایک تو ٹھیک ہے ڈسپلن بھی اپنی جگہ, لیکن ساتھ ساتھ جو فیصلے ہوتے ہیں وہ ان میں شفافیت اور وہ جو ہے صاف وہ نظر ہوتا ہوا دکھائی بھی دے. تو یہ چیزیں ہوتی ہیں, وہ خود ادارے کا احترام بھی ہوتا ہے, سب کچھ ہوتا ہے. لیکن آپ دیکھیں کہ شریف فیملی جو بھی آپ دیکھیں جب بھی ان کے زیر آب آتے ہیں یا ہوتے ہیں تو دونوں صورتوں میں آپ دیکھیں, نواز شریف جب پرائم منسٹر بنتا ہے, جب اختلافات شروع ہوتے ہیں تو آپ دیکھیں حملے بھی ہوتے ہیں, سپریم کورٹ پہ حملے ہوتے ہیں. پھر جو مریم بی بی کی تقریریں آپ نے سنی ہوں گی جس طرح وہ ججز کو پکارتی تھی. تو بہرحال یہ بہت لیں, شاید ان کو کچھ نہیں کہا جاتا. یوسف زئی صاحب میں قدر کلامی کی معذرت, لیکن آپ کو نہیں لگتا کہ بات وہی آ جاتی ہے جو مندوخیل صاحب نے کی, جسٹس مندوخیل نے کی, کہ جو چیز پسند آئے اس پہ عدلیہ اچھی ہے, جب پسند نہ آئے تو عدلیہ کبھی کوئی کالی بھیڑ کہہ دیتا ہے, کبھی کوئی کچھ کہہ دیتا ہے. زیبا چودھری صاحبہ کا تعلق بھی عدلیہ سے ہی تھا سر. خان صاحب نے ان کے بارے میں جو کچھ کہا, موجودہ چیف جسٹس کے کورٹ سے جب کوئی فیصلہ آتا ہے تو موجودہ قیادت پی ٹی آئی کی جو کچھ کہتی ہے سب کے سامنے ہے سر. جی میں یہ کہہ رہا ہوں نا, میں تو اس کہہ رہا ہوں کہ عدلیہ کو دیکھیں, جب عدلیہ فیصلے کرے گی اور انصاف ہوتا ہوا نظر آئے گا تو پھر یہ بحث سے بحث ہو جائے گی. کوئی کسی پہ بات کرے گا بھی تو وہ لوگ نہیں مانیں گے. تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ عدلیہ کے اندر جو ہے نا شفافیت بہت لازمی ہے, اور عدلیہ خود اپنا احترام کرا سکتی ہے تھرو اپنے فیصلوں سے, اور جو ان کا رویہ ہوا وہ ان کے ذریعے اب جیسے خلایا, اور اگر وہ دکھا دیتے تو کیا ہوتا, اگر لائیو ہو جاتے تو کیا ہوتا. مطلب یہ کہ صرف یہی ہوا نا کہ خوفزدہ کیجیے, اگر وہ انہوں نے کہا ضرورت نہیں ہے لائیو آ جائیں گے تو انہوں نے کہا ضرورت نہیں ہے, ایک ٹیکنیکل ایشو کو ہم سن رہے ہیں تو کیا ضرورت ہے اس کو لائیو کرنے کی. یہی تو میں کہہ رہا ہوں نا, یہی تو میں کہہ رہا ہوں, میں نے پہلے آپ سے جو کی کہ وہ انصاف ہوتا ہوا نظر آنا چاہیے, سب کے لیے ایک جیسا قانون ہونا چاہیے. اس وقت عمران خان کے لیے کوئی اور قانون ہے, دوسروں کے اور قانون ہے. اب دیکھیں نواز شریف نے مشرف کو, جنرل مشرف کو, سٹنگ چیف وہ تھا آرمی چیف, اس کو ملک پہ اترنے نہیں دے رہے تھے, اور وہ نواز شریف آج پھر لاڈلا بن کے وہ آ گیا. کس طرح اس کے سر آپ نے اپنے اسی کامنٹ کے اندر عدلیہ پہ تنقید کر دی ہے, ایک ہیئرنگ میں لائیو ٹیلی کاسٹ نہیں ہوا تو آپ نے ابھی تنقید کا نشانہ بنا دیا اس سپریم کورٹ کے بینچ. نہیں, میں تو دیکھیں, میں تو ان کے کہہ رہا ہوں کہ جو انصاف ہے وہ ہوتا نظر, میں کہتا ہوں اگر ہو جاتا, میں تنقید نہیں کر رہا ہوں, میں کہوں کہ اگر لائیو ہو جاتا, کیونکہ بہت سارے آپ نے دیکھے بہت سارے کیسز ہوئے ہیں, ہو جاتا تو کیا ہوتا اس میں کوئی, کیونکہ اس میں تو دیکھیں نا, اس میں تو اختلاف رائے اندر بھی موجود ہے نا, کوئی میں تو اکیلا نہیں کر رہا ہوں, ججز کے اندر بھی اختلاف ہے کہ ہونا چاہیے, کسی نے کہا نہیں ہونا چاہیے. میں اگر ہو جاتا تو کیا ہوتا, مطلب یہ کہ صرف ایک خوف ہی ہے نا, جو خوف کی وجہ سے نہیں دکھایا جا رہا ہے عمران خان کو, کہ اگر اس کو دکھائے گا تو پھر تو سڑکیں بند ہو جائیں, لوگ تو سارے ٹی وی کے آگے بیٹھ جائیں گے. ان کی ایک تصویر جو ہے وہ اگلے دن آپ نے دیکھا کہ بڑے بڑے لوگ جو چیف منسٹر بھی تھے انہوں نے بھی اپنے کپڑے بلو کر دیے, وہ اسکائی کلر کا. چلے مجھے ایک بریک کا کہا جا رہا ہے, بریک سے واپس آتے ہیں, اس میں مزید بات کرتے ہیں. اور انصاف جب آپ کہتے ہیں انصاف ہوتا نظر آئے گا تو تنقید نہیں ہوگی. اب انصاف کی ڈیفینیشن پہ بھی میں کوشش کروں گی بات کر لوں, کیونکہ جس کو نقصان ہوتا ہے وہ سمجھتا ہے کہ اس کے ساتھ انصاف نہیں ہوا, اور پھر اس کے بعد تنقید کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے. اس بریک کے بعد بات کرتے ہیں, ہمارے ساتھ رہے. جی ویلکم بیک ناظرین. بریک پہ جانے سے پہلے جو بات ہم کر رہے تھے ریاست علی آزاد صاحب کہ انصاف تو پھر من پسند انصاف ہے تو تنقید نہیں ہوگی, اس پہ تو کامنٹ کیجیے گا. ساتھ ہی ساتھ یہ جو 9 مئی کا معاملہ ہے, آپ بھی سارے کیسز کو دیکھ ہی رہے ہوں گے, فالو کر رہے ہوں گے. میرا خیال ہے یہ تیسرا یا چوتھا مقدمہ ہے جس سے خان صاحب جو ہیں بری ہو گئے, اور چاروں کیسز میں ریمارکس یہی آئے کہ شواہد کی کمی ہے, عدالت کا وقت ضائع نہ کیا جائے. کوتاہی ہو رہی ہے کہیں پر, یا جینوئنلی یہی اس کا انجام ہونا تھا اس معاملے کا؟ یشوین 2 باتیں آپ نے میرے سے پوچھی. ایک تو یہ کہ ہم ایک میگزم ہے
کہ it is not a justice that the justice has been done but it seems to be done. یہ نہیں انصاف، یہ نہیں کہ انصاف کیا جائے، انصاف ہوتا ہوا نظر آئے. اب آرٹیکل 25 صاحب کا جو کانسٹیٹیوشن آف 1973 ہے وہ یہ کہتا ہے کہ ایکول ٹریٹمنٹ آف لا شوڈ بی گیون ٹو ایوری سٹیزن آف پاکستان. نوبڈی از ابو دی لا. تو اگر آپ یہ دکھا رہے ہیں لائیو باقی کیسز، یہ چونکہ آپ نے ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ پبلک ایٹ لارج یا پبلک انٹرسٹ کا کون سا ایشو، یہ تو آپ نے ڈیسائیڈ کرنا ہے. جب آپ نے لائیو سٹریمنگ کا ایک ٹرینڈ سیٹ کر دیا ہے تو میں سمجھتا ہوں کرنے میں بھی کوئی وہ نہیں ہے. ایسے آپ نے ایک کنٹروورسی کھڑی کر دی. میں ویسے اس چیز کے حق میں ہی نہیں ہوں، چونکہ دیکھیں کورٹ کے اندر کس طرح سے پروسیڈنگ ہو رہی ہوتی ہے، بعض کا نرمی گرمی ہوتی ہے. عام ہے پڑوسی ملک میں ہر پروسیڈنگ آن ایئر جاتی ہے، اسٹریم ہوتی ہے انٹرنیٹ، یا کر دیں یا نہ کریں. یہ پک اینڈ چوز والی نہ بات کریں. پھر یہی ہوتا ہے کہ جس کو روکا جاتا ہے وہ کہتا ہے غلط ہے، اور جس کو فیور کر رہا ہے وہ کہتا ہے ٹھیک ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ کانسٹیٹیوشن ہاں تو اس کے اندر ایک میرٹ کی بات ہے. اسٹیٹ پہ آپ جانے دیں یا روک دیں تو یا سب کو جانے دیں، لیکن چونکہ یہ نہ کریں. اس لیے کہ آپ دیکھیں نا، جیسے شوکت یوسف زئی صاحب فرما رہے ہیں، اب وہ اس سے اگریوڈ ہیں، کوئی آسمان نہیں گر جانا تھا، آپ لائیو دکھا دیتے. کتنے کیسز کو آپ دکھاتے ہیں. میں تو اس چیز کا قائل ہوں کہ دیکھیں ایک طرف آپ یہ لائیو دکھا رہے ہیں، دوسری طرف پیمرا نے ایک نوٹیفیکیشن جاری کیا. میں اس میں کونسل ہوں، جو اسلام آباد ہائی کورٹ میں ہم نے چیلنج کیا ہوا ہے کہ جی آپ ٹکر نہیں دکھا سکتے. آپ بھی جب آپ پوری لائیو دکھا رہے ہیں تو ٹکر اگر ایک صحافی بیچارہ جو کورٹ رپورٹر ہے جس کا روزگار لگا ہوا ہے، آپ نے کانسٹیٹیوشن کے اندر اس کی جاب کو تحفظ ہے. آپ اگر وہ کورٹ رپورٹنگ نہیں دکھائے گا، اس کے بیوی بچے گھر بھوکے بیٹھے رہیں گے. ویسے یہ بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے. میں آپ کی جانب آتی ہوں، یہ ذرا پیمرا والا پوچھ لوں فیڈرل گورنمنٹ سے. ایک چیز صرف کلیریفائی کرنا چاہ رہا ہوں، جہاں پہ رائٹ آف انفارمیشن ہے نا، فریڈم آف سپیچ ہے، دوسری طرف رائٹ ٹو انفارمیشن. چھوڑ دیں کہ میں دکھا رہا ہوں، لیکن جو جرنل پبلک ہے اس کا یہ حق ہے کہ اس کو معلومات دی جائے. وہ یہ معلومات لینا چاہتا ہے. اگر میڈیا دکھا رہا ہے تو یہ ایجوکیٹ کر رہا ہے معاشرے کو. آپ کیسے بیان کر سکتے ہیں؟ کیا چلے یہ جو آج ہوا کہ نہیں دکھا سکے خان صاحب کا، وہ تو کورٹ کا پریروگیٹو تھا. پیمرا سر اس طرح کے نوٹیفیکیشنز کرنا کہ آپ ریمارک نہیں دکھا سکتے، آپ کارروائی پہ بات نہیں کر سکتے، کیا ضرورت پیش آئی ہے؟ بنیادی وجہ تو عدلیہ کے وقار کا تحفظ ہے. سر پروسیڈنگ میں جو کوئی کہہ رہا ہے اس میں وقار کا کیا مطلب؟ مجھے بات پوری کریں. بہت سے کمنٹس ایسے آتے ہیں باہر جو مزہ کا خیز ہوتا ہے، پتہ نہیں وہ اس طرح رپورٹ ہوتے ہیں یا واقعی کہا گیا ہوتا ہے یا نہیں. مثلا ابھی پچھلے دنوں کچھ آئے ایسے ریمارکس کہ جناب وہ بچوں کو یا بچیوں کو وہ جو موٹر سائیکل دیے جانے تھے جس میں زیادہ کر الیکٹرک بائکس تھے وہ نہ دیے جائیں، اس سے انوائرمنٹ خراب ہوگی. بھائی جب وہاں پہ لاکھوں بائکس اس وقت بک رہے ہیں جو لوگ قیمتاً لے رہے ہیں، اس سے انوائرمنٹ خراب نہیں ہوگی. تو اس سے آپ نے دیکھا کتنی میمز بنی مذاق خیز کہ جی وہ بچے بچیاں پھر گرلز کالج کے سامنے جائیں گے. تو اس قسم کے ریمارکس آئے. اب پتہ نہیں وہ ریمارکس تھے اصل میں یا نہیں تھے، لیکن اس سے عدالت اس بات پہ ویسے سب سے زیادہ جو تنزیہ گفتگو کی وہ آپ کی اپنی چیف منسٹر صاحبہ نے کی ہے، اگر آپ کے علم میں ہے زیادہ وہ اس کو. میں تو سوشل میڈیا کی میمز جو پہلے بنی اور ہمیشہ بنی. دیکھیں آج بھی جیسے مندوخیل نے میرا خیال ہے کہا ہے کہ میں خبریں بھی دیکھتا ہوں، میں سوشل میڈیا کو بھی دیکھتا ہوں. تو اگر عدلیہ کو لگے گا کہ کوئی مذاق خیز یا غلط بات رپورٹ ہوئی، نوٹس لے لیں گے. فیڈرل گورنمنٹ کو اداروں کو جمپ ان کر کے اس طرح سے سینسرشپ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ وہ جج صاحب تو شاید دیکھتے ہوں محترم میں، لیکن ویسے جو ٹریڈیشنز تھی اور ماضی میں بھی کہ وہ میڈیا سے دور رکھتے ہیں ججز کی، اس لیے کہ ان کی رائے بائس نہ ہو جائے، ان کی رائے کسی چیز کے اثر میں نہ آ جائے. بلکہ میں تو یہ کہتا ہوں کہ اس کو ایک ڈیوائن کریکٹرسٹکس دینے کے لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ جہاں سے اوریجنیٹ ہوا یہ ہز لارڈشپ، وہاں پہ ان کو ایک بڑا ایک اور روپ میں پیش کیا جاتا تھا، وگز لگوا کے، گاؤنز لگوا کے، تاکہ یہ لگے کہ یہ کوئی ماورائے انسانیت کوئی جو کریکٹر ہے، یعنی وہ انصاف انہوں نے فراہم کرنا. تو آپ اگر فرض کیا اس چیز پہ آ گئے، اس چیز پہ آ جائیں گے تو وہ سینسرشپ تو ہے سر، مان جائیں. سینسرشپ تو ہونی چاہیے ان معاملات میں ہونی چاہیے. سر آپ فریڈم آف سپیچ کے قائل ہیں، آئین پاکستان حق دیتا ہے. نہیں، ہم بالکل فریڈم آف سپیچ کے قائل ہیں، لیکن وہاں تک میری فریڈم آف سپیچ جب تک ریاست علی آزاد صاحب کی عزت اور وقار پہ. اچھا ریاست صاحب نے ابھی بتایا کہ وہ خود یا ریاست کی سلامتی پہ یا ریاست نہیں، لیکن وہ خود کاؤنسل ہے اس مسئلے کے اندر. بڑا ویلڈ پوائنٹ ریز کیا انہوں نے کہ سپریم کورٹ کی پروسیڈنگ آپ لائیو سٹریم کر سکتے ہیں جب آپ چاہیں، لیکن ریمارک نہیں چلا سکتے ایک رپورٹر لا کے. اس میں بھی تو ریمارکس آتے ہیں، وہ تو بلکہ ایک منٹ رپورٹ ہو رہا ہوتا ہے. وہ
ریاست صاحب کا وہ والا موقف بھی آج کلیئر ہو گیا نا کہ آج عدالت عالیہ نے کیا کہا, عدالت عظمیٰ نے یہ کہا کہ لائیو جو سٹریمنگ ہے وہ صرف جو مفاد عامہ کے وہ ہزاروں یا لاکھوں, وہاں سے بھی بڑا کچھ نکلتا ہے. پھر اگر میں ریمارکس کی بات کروں تو بڑا کچھ آتا ہے, وہاں سے بھی سامنے بہت کچھ آتا ہے. وہ ایک میں تو ٹھیک ہے, وہ جو لائیو سٹریمنگ ہوگی اس پہ تو ریمارکس پہ کوئی گرفت نہیں ہوگی. سر میرا سوال یہ تھا ویسے کہ یہ عدلیہ کا پریروگیٹو ہے, گورنمنٹ کو کیا ضرورت ہے بیچ میں آ کے سینسر کرنے کی, میڈیا کو کی آواز دبانے کی کوشش کرنے کی؟ یہ تو عدلیہ کا پریروگیٹو ہے نا, عدلیہ نے آج کر دیا, فیصلہ ہو گیا. عدلیہ نے تو وہ کر دیا نا کہ آج روک دیا, ہم لائیو سٹریمنگ آج روک دیا, وہ عدالت کا استحقاق ہے. اس پہ بھی شوکت یوسف زئی صاحب اور دیگر لوگ اعتراض کر رہے ہیں. نہیں سر اب دیکھیں نا, وہ اپنا اوپینین تو دے سکتے ہیں نا, میرا خیال ہے وہ کہہ سکتے ہیں کہ ہو سکتا تھا. میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو بنیادی اس کا مقصد تھا وہ یہ تھا کہ عدلیہ کی طرف سے جو ایسے غیر ذمہ دارانہ رپورٹنگ ہوتی ہے یا ریمارکس ہوتے ہیں, جب جج اپنے فیصلوں سے بولتے ہیں تو پھر ریمارکس کو خواہ سرخی بنانے کا کیا چلیں ویسے. لیکن جب عدلیہ یہ کہتی ہے کہ رپورٹ نہ کریں تو ہم رپورٹ نہیں کرتے. ایک چیز میں اس میں ایڈ آن کرنا چاہتا ہوں. دیکھیں آج تک کبھی میں نے نہیں سنا کہ جج صاحب نے اندر وہ ریمارکس پاس کیے ہوں اور میڈیا نے کوئی اور چلائے ہوں, یہ کبھی نہیں ہوا. بات یہ ہے رپورٹر نے بھی اپنی بیٹ کور کرنی ہے نا, وہ کیوں غلط رپورٹ. اب آپ نے دیکھے وہ جو کوریجنڈم جاری کیا ہے پیمرا کا, سیکشن 8 اور 9 کی وائلیشن میں آپ کو کیا ایمرجنسی بنی؟ آپ نے کون سے رولز آپ بنا دے ججز صاحبان کے لیے؟ 209(5) کے تحت ان کے خلاف ریفرنس آتا ہے, 209 جو کانسٹیٹیوشن آف 1973 اس کا سب آرٹیکل 6 ان کے لیے رولز بناتا ہے, بنا دے کہ وہ ریمارکس دے ہی نا. چلیں میں ذرا یوسف زئی صاحب کو گفتگو میں شامل کروں. 9 مئی کا میں نے سوال پوچھا تھا, میں اگلے راؤنڈ میں آپ کے پاس اس کو لے کر آتی ہوں. یوسف زئی صاحب 9 مئی کے 2 مزید مقدمات میں آج عمران خان صاحب جو ہیں وہ بری ہو گئے ہیں. یہ اب ایک طرف تو بہت ساری شکایات بھی ہیں, جیسے بھی آپ نے خود اپنی گفتگو میں کہا کہ جسٹس ہوتا ہوا نظر آنا چاہیے. ناقدین آپ کی یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو ریلیف پر ریلیف ملتا جا رہا ہے, آپ نے بہت سارے لوگ ان کو ضمانتیں 25-30 لوگوں کو ضمانت مل گئی, خان صاحب کی خود جو ہے بہت سارے کیسز میں بیل ہوتی چلی جا رہی ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ یہاں تو کوئی اور معاملہ ہے, لاڈلے آپ ہیں. دیکھیے خان صاحب, ویسے اگر آپ کسی بندے کو ویسے ہی پکڑ کے اندر کر دیں اور اگر وہ 10 دن بھی گزار لے بے گناہ, تو میرے خیال سے وہ جو گناہگار اگر 10 سال گزار لے تو وہ 10 دن اس پہ بھاری ہوتے ہیں. اب دیکھیں 9 مئی کا واقعہ ہوا ہے, خان نے اس کی مذمت کی ہے, مذمت کی ہے, آج تک ہم مذمت آ رہے ہیں اور ہم بار بار چلائیں اور ان پہ ثابت کریں, ان کو سزا دیں, جو رہا کریں. تو ایک سال تو گزر گیا, اب مجھے پتا کہ اس میں کتنے لوگ بے گناہ ہوں گے, ان بے گناہ لوگوں کا کیا قصور ہوگا, ان کو جو سزائیں ملی مجھے اب اس میں آگے نواز شریف کو سزا دینے میں اور ایک عام آدمی کی سزا میں کیا فرق ہے, اس کے کیا مطلب ہے کہ اس کی فیملی پہ کیا گزر رہی ہوگی. تو ہم اس لیے ہم کہتے ہیں کہ 9 مئی کا واقعہ ہم سب کے لیے تشویش کی باعث ہے, کیونکہ سب سے زیادہ نقصان پی ٹی آئی کو ہوا ہے. بینیفیشری کون ہے؟ پیپلز پارٹی نون لیگ. ہمیں تو نقصان ہوا, ہم کون سے اس پہ خوش ہو سکتے ہیں؟ یہ کیسے بینیفیشری؟ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک سال آپ جی 9 مئی کے بینیفیشری کیسے ہیں یہ لوگ؟ جی دیکھیں 9 مئی کے بینیفیشری اس طرح ہے نا کہ 9 مئی کے بعد ہی تو سب کچھ, یہ تو زندگی کے لیے تو مسترد ہو چکے تھے نا. عوام دیکھیں مشکل پیدا کی گئی اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے, پی ٹی آئی کے لیے اللہ چھینا گیا ہے, لیڈر جیل میں, کمپین نہیں کر دی گئی, آزاد کھڑے کیے گئے, اس باوجود دیکھیں نا کتنی سیٹیں لی. تو اگر یہ سب کچھ ہمیں کمپین کرنے دیا ہمارے پاس بلہ ہوتا تو یہ لوگ کہاں ہوتے؟ تو ان کو تو اکاموڈیٹ کیا گیا. یہ جو دیکھیں نا کتنی بڑی عجیب سی بات ہے کہ نواز شریف کل پریزیڈنٹ بنے اتنے عرصے بعد دوبارہ, ان لائعمل بتانا چاہیے تھا کہ میں نے کیا کرنا ہے, لائن آف ایکشن میری کیا ہوگی, میری پالیسی ہوگی. انہوں نے وہی چیز, انہوں نے تو کوئی سبق سیکھی نہیں ہے. آپ دیکھیں کہ وہی چیز انہوں نے دہرائی جو آج سے 4 سال 5 سال 10 سال پہلے جو کچھ کہتے تھے, وہی چیزیں انہوں نے ٹارگٹ کی. یعنی کہ ان کا کوئی ویژن ہی نہیں ہے. چلیں کنسسٹنسی کی داد دے دیتے ہیں نا میاں صاحب, کنسسٹنٹ تو ہیں کم سے کم. سر مجھے ایک بریک کا کہا جا رہا ہے, بریک سے واپس آ کے آپ ہی سے گفتگو کا آغاز کر لوں گی. میں نے 1-2 چیزیں آپ سے پوچھنی ہے, خاص طور پہ KPK کے حوالے سے. ویورز ہمارے ساتھ رہیے گا.
جی ویلکم بیک ناظرین. بریک پہ جانے سے پہلے شوکت یوسف زئی صاحب سے بات کرتے ہیں. میں نے کہا سر آپ ہی کی جماعت سے جڑی ہوئی ایک دو باتیں وہ آپ سے پوچھنا چاہ رہی ہوں. فیصل واؤڈا صاحب کی ایک سٹیٹمنٹ سامنے آئی ہے, وہ کہہ رہے ہیں کہ جو 1971 والی ٹویٹ آئی ہے عمران خان صاحب کے اپنے اکاؤنٹ سے, اس کے بعد جو ہے نا یہ برداشت معاملہ زیادہ نہیں کیا جائے گا اور حکومت کے اندر بڑی سیریس کنسیڈریشن ہے کہ پی ٹی آئی کو بین کر دیا جائے. دیکھیں ویسے اگر کسی نے پانی گدلا کرنا ہے وہ تو اس سے تو کچھ نہیں سکتا. آپ کو پتا ہے کہ اس وقت ملک میں کیا ہے, کوئی جمہوریت نہیں ہے, آئین نہیں ہے, قانون کی بستی نظر نہیں آ رہی ہے. تو ایسے بین کرنا ہے تو 100 دفعہ کر دیں. لیکن آپ مجھے بتائیں کہ تو شیخ مجیب کے حوالے سے یا 71 کا جو ثانیہ ہوا تھا اس حوالے سے بات کس کنٹیکس میں کی گئی ہے یہ تو دیکھا جائے نا. کنٹیکس یہ تھا کہ اس وقت جو شیخ مجیب کو اکثریت ملی اس کو اکثریت نہیں دی, اور اس کو 1971-72 کے جو بینیفیشری تھی وہ پیپلز پارٹی کیا گیا. تو وہ اس حوالے سے بات کی گئی. الحمدللہ ہم کوئی نہ غدار ہے نہ ملک تو ہے, نہ الحمدللہ عمران خان جو ہے وہ کوئی سوچ رہا ہے کہ میں پاکستان کو, کیونکہ اس کو تو چاروں صوبوں میں سر جب اس طرح کی ویسے مبہم بات کی جاتی ہے تو پھر وضاحت تو نہیں ہوتی نا ساتھ. وہاں تو یہی امپریشن دیا گیا کہ 2 لاکھ ہوا ملک, اور آپ مثال دیکھیں مبہم بات نہیں ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ ایک بات کی گئی کہ آپ پھر الیکشن کس لیے کرائے جاتے ہیں. الیکشن کرائے جاتے ہیں تو اس لیے اگر جس کو اکثریت ہوتی ہے ووٹ کو عزت دو والی بات ہوتی ہے, اور پھر اس کے بعد جا کے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بیٹھ کے مل کے حکومت بنا کے بیٹھ جاتے ہیں فارم 47 کے ذریعے. پھر وہ گولہ باری ہم پہ کرتے ہیں کہ جی یہ غدار ہیں, یہ انتشاری ہیں. بھائی انتشار تو آپ نے شروع کیا نا, آپ نے ہمارا مینڈیٹ لے کے اپنے ذمہ آپ جا کے حکومت میں بیٹھ گئے اور ابھی ہمیں انتشاری کہہ رہے ہیں آپ. تو دیکھیں نا یہاں تو پھر الیکشن نہ کرائے, ملک پہ الیکشن بین کر دیں. بس جو اسٹیبلشمنٹ کی مرضی ہے نمبر پہ جس کو لائے. اگر آپ الیکشن کراتے ہیں, عوام کو تکلیف دیتے ہیں, عوام سارا دن لائنوں میں کھڑے ہو کے بیٹھنے کو تیار نہیں ہوئے نا, بیٹھ جاتے. پیپلز پارٹی نے تو آپ کو آفر کی تھی, آپ گورنمنٹ بنا لیتے, اب سمپل میجورٹی آپ کے پاس نہیں. دیکھو میری بات سنیں, ہمارا مسئلہ یہ تو نہیں ہے کہ ہم اس سے اسٹرگل کر رہے ہیں کہ صرف حکومت ہی کریں. دیکھیں ہم نے فیصلہ کر لیا تھا کہ ہم ان دونوں پارٹیوں کے ساتھ نہیں بیٹھیں گے, پیپلز پارٹی نون لیگ اور MQM. کیوں؟ اس لیے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ لوگ 4 باریاں لے چکے ہیں. اگر ملک ٹھیک کرنا ہوتا تو یہ 4 باریوں میں ٹھیک کر چکے ہوتے. چلے ٹھیک ہے, حالات کا سچویشن کا ہم ان کے ساتھ کیوں بیٹھے؟ بالکل سر آپ کی جانب آتی ہے. سیٹیں اگر نہ چرائی جاتی تو ہم تو خود اپنی حکومت بنا لیتے. آج یہ بحران ہی نہ ہوتا. آج سے جس کشکول پھرا کے جو ملک کو چلایا جا رہا ہے تو الحمدللہ یہ. چلے یوسف زئی صاحب اجازت دیں, میں آپ کی جانب دوبارہ آتی ہوں. ریاست علی آزاد صاحب, وہ جو 9 مئی کا میں نے آپ سے سوال پوچھا تھا کہ یہ جو مقدمات سے بری ہوتے چلے جا رہے ہیں, یہ کیا ویکنس یا کوتاہی ہے کہیں پر, یا یہی جینوئن کنکلوژن ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ ویک انویسٹیگیشن ہے. اور دیکھیں قانون شہادت یہ کہتا ہے کہ ہی ہو الج ہی ول پروو. آپ نے کسی پہ الزام لگایا ہے تو اونس آف پروف یا برڈن آف پروف آپ کے شولڈر پہ, آپ نے وہ ڈسچارج کرنا ہے. اگر آپ نے الزام لگایا ہے کہ بانی پی ٹی آئی نے فلاں دن فلاں تاریخ کو یہ وقوع کیا ہے تو آپ کو یہ ثابت کرنا ہے, آپ کو یہ ایویڈنس یہ اسٹیٹ نے کرنی. پراسیکیوشن جس نے FIR درج کی, جو کمپلیننٹ ہے اس نے, اور جس نے دیکھیں انویسٹیگیشن ہے کیا, کلیکشن آف ایویڈنس ہے. تو یعنی ڈیورنگ دی پروسیس آف انویسٹیگیشن the prosecution badly failed to collect any evidence and to produce in the court. Evidence ہی نہیں, non production of evidence کے اوپر ان کو بری کر دیا گیا. اس کا مطلب ہے کہ جو چارج لگا تھا وہ بھی غلط لگا تھا, اس لیے کہ چارج تو جو ایویڈنس کلیکٹ کی جاتی ہے اس کی بنیاد پہ چارج لگتا ہے. تو گراؤنڈ جو تھا وہ چارج تھا وہ بھی گراؤنڈ لیس چارج تھا, اسی لیے کوئی ایویڈنس صفحہ مثل پہ نہیں تھی. اٹ واز فیوٹائل ایکسرسائز اور ہی واز فیسنگ دی اگنی, اور اس گراؤنڈ پہ عدلیہ نے اس کو فارغ کر دیا, بری کر دیا. ضمانتیں بھی ملتی چلی جا رہی ہیں راجہ صاحب, اور اب تو یہ 2-3-4 بلکہ 4 آئی تھنک پرابلی مقدمات جن میں وہ بری بھی ہو گئے ہیں عمران خان صاحب, 9 مئی کے مقدمات. تو پھر کیا وہ جو نیریٹو تھا وہ غلط تھا, کمزور تھا, نیگلیجنس تھی, تو پھر کس کے اینڈ کے اوپر تھی, پھر اس کو کیسے ٹھیک کریں گے؟ کیونکہ ابھی بھی جو 83rd فارمیشن کمانڈر کانفرنس ہوئی ہے اس کے اندر پھر اس بات کو ریٹریٹ کیا گیا کہ ان لوگوں کو کیفر کردار تک پہنچائیں. آن دی ادر ہینڈ یہاں پہ سزائیں ختم ہو رہی ہیں. اس میں 2 بیسیکلی فلاز ہے. ایک تو سمپل وہ ہے کہ جہاں بلوا ہوتا ہے, جہاں فساد ہوتا ہے, قتل و غارت اچانک پھوٹ پڑتا ہے نا, یہ کوئی اس طرح تو نہیں ہوتا کہ ہم نے 9 مئی کو فلاں ہے یہ کرنا ہے.
ایک अरेस्ट हुई, उसके मुताबिक चूँकि प्लानिंग थी कि जैसे ये अरेस्ट वाला काम होगा तो उस पर हमने ये इन टारगेट्स हिट करना है। आप पूरा देखें, पेशावर से लेकर कराची तक कहीं पर भी कोई सिविलियन, पुलिस अमूमन नफरत का शिकार होती है पुलिस स्टेशन, कोई एक पुलिस स्टेशन का गमला भी टूटा है, यानी मखसूस एक ही अदारे को निशाना बनाया गया। तोड़ने वालों के मैं यही गुजारिश कर, उस बलवे का जो सबसे बड़ा एविडेंस है वो वीडियो एविडेंस है। इसके अलावा एक तो पहली तो ये हो गया कि उस एविडेंस को नाकाफ़ी तौर पे या पेश किया गया या उसको नाकाफ़ी कंसिडर किया गया। लेकिन ज़माने के साथ जहाँ एवोल्यूशन हुई वहाँ एविडेंस की नेचर भी तो चेंज हुई ना। पुरानी FIRs में हम देखते थे कि वो फलां आदमी एक खड़ा है, उसने ललकारा मारा कि ये बच के जाने ना पाए। ये जो आज की ट्विटर है ये उसी ललकारे की इवॉल्व शक्ल है। सर उसी वीडियो एविडेंस में मुराद रास भी हैं, अंदलीब अब्बास भी हैं, मैं मल्टीपल ऐसे और नाम ले सकती हूँ, फरूक हबीब भी हैं, ये सब भी उसी वीडियो एविडेंस का हिस्सा है, सारे बरी हैं। और उसी वीडियो एविडेंस को प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करके सारे उसी वीडियो एविडेंस को नाकाफी करार दिया गया। और शायद यही वो नकात हैं जिस पे आज ये जो आप जिस कॉन्फ्रेंस का बात कर रहे हैं कि उसमें भी इशारा किया गया। सर देखिए, इदारे की जो ग्रीवेंस है ना, पॉइंट ये है कि इदारे की ग्रीवेंस को सेटल नहीं किया जा रहा ना, उसको एड्रेस नहीं किया जा रहा। जिन लोगों को कहा गया कि वो जिम्मेदार है वो सारे बरी होते चले जा रहे हैं। वो इदारे की ग्रीवेंस भी नहीं है, बल्कि ये पाकिस्तानी कौम की ग्रीवेंस है, ये शोहदा के वारसों की ग्रीवेंस है। तो आप ये कह रहे हैं कि जो इदारे जिम्मेदार थे वो उन्होंने रियासत को भी फेल किया है, उन्होंने शोहदा के वारसीन को भी फेल किया है, इदारे को भी फेल किया। हाँ, ये देखें ना आप, पहला इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस कहीं ना कहीं लैप्स, फिर प्रोसिक्यूशन और फिर जुडिशरी। आपने किसी को सजा देनी है हाँ। तो उस पे हमारा ला ताजीरी ये कहता है कि जो स्टेट है, जो प्रोसिक्यूशन है, उसकी ड्यूटी है टू प्रूव हिज केस बियॉन्ड शेडो ऑफ डाउट, बियॉन्ड शेडो ऑफ, जो वो नहीं कर सके, यानी इट्स मीन कि एविडेंस नहीं थी। तो ये तो एक बहुत बड़ा ग्राउंड है, लेकिन आपने एक ऐसी एविडेंस दी भी है लेकिन उसके अंदर डाउट आ गया तो फिर भी उसका बेनिफिट एक्यूज हो जाएगा। बिल्कुल खत्म हो गया। यूसुफ ज़ई साहब से एक वन लाइन कमेंट लेना सर, ऑफ टॉपिक है, 9 मई से जुड़ा हुआ नहीं है लेकिन आपके सूबे से जुड़ा हुआ है तो पूछ रही हूँ। अली अमीन गंडापुर साहब किसी बटन को दबा के मामला को बंद करने की बात करते हैं। गवर्नर KP के फैसल करीम कुंडी साहब ने कहा है कि जी एक बटन मेरे पास भी है, मोहतात रहें चीफ मिनिस्टर। किस बटन की बात कर रहे हैं सर? देखिए, अली अमीन गंडापुर और फैसल करीम कुंडी का मुआवजा आप नहीं कर सकते। हाँ। वो इलेक्शन लड़े और इलेक्शन आप पता है कि वहाँ जीत कर आया अली अमीन गंडापुर। गवर्नर तो इलेक्शन नहीं जीत रहा जी, पूरा सूबा खड़ा है उसके पीछे। और ये बटन वाली बात देखिए सियासी तौर पे बात है। अगर आप 1800 अरब रुपए दबा के बैठ गए छोटे से सूबे के, और एक तरफ वहाँ पे दहशतगर्दी हो रही है, फाटा जो है वो सूबे का हिस्सा बन चुका है, मुश्किलात बढ़ रही हैं, और आप ऐसे दबा के बैठ जाए तो क्या यहाँ से फूल बरसाया जाए? हाँ। जाहिर है वो सख्त लहजा इस्तेमाल होगा ना तालीम। लेकिन जवाबी सख्त लहजे को कैसे रीड कर रहे हैं, वो किस बटन की बात कर रहे हैं आपके ख्याल में? देखिए ये सियासी बातें हैं। ये जो जिस तरह शहबाज शरीफ कहता है मैंने कहा कि पेट फाड़ कर, तो वो मैंने सियासी बात की है। देखिए सियासी बात होती है, लेकिन उनको मैसेज देना था कि आप हमारे सूबे का हक दें। इससे पहले अली अमीन गंडापुर से पहले आप मुझे बताएं किसने इतनी मौसर आवाज उठाई है सूबे के हकूक के हवाले से? सर वक्त खत्म हो गया, वरना मैं जरूर बात करती। आप कह रहे हैं कि पॉलिटिकल स्टेटमेंट अपनी बात को असर्ट करने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। शौकत यूसुफ ज़ई साहब, रियासत अली आज़ाद साहब से थैंक यू सो मच। राजा कमरुल इस्लाम साहब मौजूद थे, बहुत शुक्रिया सर आपका भी, आप प्रोग्राम में तशरीफ लाए। न्यूज़ टॉक से आज के लिए बस यही कुछ। यशवीन जमाल को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।